देखिए, उर्दू और फ़ारसी की मजलिसों का ट्रेंड भी अलग होता है, ये भी आपको बताएं, कंटेंट भी अलग होता है। फ़ारसी की मजालिस और अरबी की मजालिस में बहुत गहराई में नहीं जाया जाता है, ये उनके यहाँ का ट्रेंड है। उर्दू की मजलिसों में बेइंतहा गहराई में जा कर के और बड़े बारीक नुक्ते लाए जाते हैं। बहरहाल मेरी ये बना नहीं है। आज रात ज़ाहिर सी बात है कि शब ज़रबत है। आज रात मैं किसी जंग को नहीं पढ़ूँगा, मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं पढ़ूँगा जिसमें वाह वाह की आपको तवक्को हो। मैंने एक ऐसी चीज़ मुंतखब की है इन मजालिस के लिए कि जिससे आपको मौलाए मुत्तक़ियान की ज़िंदगी का एक और पहलू समझ में आए, जो पहलू ज़्यादा दिनों तक था, ज़्यादा लंबा था, जिससे अली का एक और कमाल सामने आता है। फरमा रहे मौला, मैंने जिस कलमे से शुरुआत की है बड़ा अजीब जुमला है। उस जुमले को पेश करने से पहले मैं एक मंजरकशी आपके सामने करता हूँ। हालात कैसे। सन 35 हिजरी है, ज़िलहिज्जा का महीना है, शायद 18 ज़िलहिज है, जिसको हम और आप गदीर की तारीख़ कहते हैं, 18 ही है गालिबन। सन 35 हिजरी है। मदीने में एक कोहराम मचा हुआ है। लोग बाहर से मदीने के आए हुए हैं और मदीने में पड़ाव डाला हुआ है। अलग अलग शहरों से, मिस्र से लोग आए हुए हैं, इराक़ के भी मुख्तलिफ़ शहरों से, कूफे से, बसरे से लोग आए हुए हैं, और बाहरी लोगों ने आकर के मदीने को घेर लिया है। और उसके बाद सब के सब खलीफा के कत्ल के दर पे हैं। तकरीबन ये लोग पिछले 2 महीने से या 1.5 महीने से मुंतज़िर हैं कि खलीफा से कोई बातचीत हो जाए और किसी तरह से मामला मुसालहत हो जाए, झगड़ा ना हो। बीच में जो आदमी मुसलह के तौर पर काम कर रहा है, जो सुलह करवा रहा है, उसका नाम है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद मौला की बात नहीं बनी, और बात यहाँ तक पहुँची कि 18 ज़िलहिज के दिन लोगों ने हमला ही कर दिया दारुल अमारा पर, और जहाँ पर खलीफा रहता था उसके घर में घुस गए। एक लोगों का मजमा था, एक जम्मे गफ़ीर था, एक हुजूम था कि जो आया और उसने खलीफा को कत्ल कर दिया। यहाँ तक कि खलीफा की बीवी की भी एक उंगली कट गई। इस तरह से घर में घुसे थे लोग। इससे पहले मौला ने हमारे कोशिश की थी कि इस खलीफा को बचाया जाए, इस खलीफा को कोई कत्ल न करे। यहाँ तक कि रवायात की रोशनी में कह रहा हूँ कि अपने दोनों बेटों को खलीफा सव्वम की हिफाजत के ऊपर लगाया था कि जाओ हसन हुसैन, देखो यहाँ तक बात ना पहुँचे कि कत्ल गारत की बात आ जाए, तुम हिफाजत करना। लेकिन उधर से एक मजमा था, और यह कोई जंग का मैदान नहीं था कि जिसमें शमशीर चलाई जाए। जो आने वाले लोग थे वो मुसलमान थे, बस सिर्फ यह था कि वो हुकूमत से खुश नहीं थे, बेइंतहा नाराज़ थे खलीफा की रविश से। आए और उन्होंने कत्ल कर दिया। कत्ल किया। 3 दिन तक खलीफा का लाशा पड़ा रहा घर में, दारुल अमारा में। फिर कुछ लोगों को मौला ने ही मुअय्यन किया कि जाओ और तुम किसी तरह से रात के अंधेरे में सही खलीफा की लाश को दफन करो। बहरहाल वो मुसलमानों का खलीफा था, दफन किया गया। और अब वही मजमा के जो तमाम शहरों से भी आया हुआ था और जिसमें मदीने के लोग भी थे, उसी मजमे ने कि जिसने कत्ल किया था, उसी ने एक बार वही हुजूम, वही भीड़ मौला के घर पे टूट पड़ी। और अब खुद मौला के अल्फाज हैं, नहजुल बलागा में कहते हैं, इस तरह से लोग मेरे घर पे टूटे कि जैसे, और आए घर के अंदर, यहाँ तक कि मेरी अबा फट गई, एक कोना उसका दबा और फट गई। लोग कुचले जा रहे थे, इस तरह से लोग मेरे घर पे आए। हसन और हुसैन दब गए उस मजमे में, और सब ने आकर के क्या कहा, कहा कि अब अली आप खलीफा बनिए, अब आपको ये जिम्मेदारी लेनी है। और अब इसरार पे इसरार हो रहा है। मैंने ये
منظر اس لیے کھینچا. اب یہاں پر وہ مولا جملہ کہتے ہیں کہ جو نہج البلاغہ میں آیا ہے اور جو میں نے خطبے میں پڑھا. فرماتے ہیں دعونی والتمسوا غیری، جاؤ مجھے چھوڑ دو اور کسی اور کی خوشامد کرو، میں نہیں خلیفہ بننا چاہتا، مجھے چھوڑ دو. دعونی، مجھے چھوڑو، جاؤ. والتمسوا غیری، جاؤ کسی اور سے التماس کرو، کسی اور کی خوشامد کرو. فَإِنَّا مُسْتَقْبِلُونَ أَمْرًا لَهُ وُجُوهٌ وَأَلْوَانٌ، میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے ایک ایسا مستقبل ہے کہ جس کی نہ معلوم کتنی شکلیں ہیں اور نہ معلوم کتنے رنگ ہیں. لا تقوم له القلوب، دل اس کی تاب نہیں لا پائیں گے. ایسا مستقبل، ایسا فیوچر ہے مجھے دکھ رہا ہے کہ بڑے بڑے دل اس کی تاب نہیں لا پائیں گے، لوگ گمراہ ہو جائیں گے. ولا یثبت له العقول، اور نہ ہی عقلیں اسے برداشت کر پائیں گی. نہ دل نہ عقل کوئی برداشت نہیں کر پائے گا. بڑے بڑے انٹلیکچوئل اس میں ڈوب جائیں گے، لغزش ہو جائے گی پیروں میں. اور اب مولا واپس کر رہے ہیں لوگوں کو. میرا آپ سے سوال ہے، یہی تو مولا متقیان تھے اور یہی مدینہ تھا. اسی مدینے میں تو علی 25 سال پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ میرا حق ہے خلافت، یہ مجھے ملنا چاہیے. نہ معلوم کتنے لوگوں سے جب بیعت ہو بھی چکی تھی تب بھی یہ کہتے تھے کہ دیکھو تم نے غلط کیا. تمہیں یاد نہیں ہے کہ غدیر میں کس کا اعلان ہوا تھا؟ تمہیں یاد نہیں؟ اکثر موقعوں پر ان اعلانات کو گناتے تھے جو نبی نے کیے تھے. اور تو اور پتہ نہیں یہ روایت آپ نے سنی ہے یا نہیں، اپنا حق لینے کے لیے 25 سال پہلے کہ جب خلیفہ اول کی بیعت کی گئی تھی اور علی اپنا حق لینا چاہتے تھے اور لوگوں نے ان کے کہنے سے ان کا حق نہیں دیا تو علی نے ایک راستہ ڈھونڈا. اچھا میری بات نہیں سنتے ہو تو پیغمبر کی بیٹی کی تو بات سنو گے. روایات میں لکھا ہے کہ رات کے اندھیرے میں، راتوں میں کہوں ایک نہیں، راتوں میں اندھیرے کے وقت شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اونٹ پہ سوار کرتے تھے، مہار ناقہ پکڑتے تھے اور لوگوں کے گھر جاتے تھے، کھٹکھٹاتے تھے لوگوں کے دروازے کو اور کہتے تھے کہ دیکھو اگر تم میری بات نہیں سن رہے تو دیکھو یہ پیغمبر کی بیٹی آئی ہے. بی بی شہزادی کہتی تھی کہ علی کا حق اسے دلاؤ، امیر المومنین کا ابو الحسن کا حق انہیں دلاؤ. لکھا ہے کہ بدریوں کے جو لوگ اہل بدر تھے، بدر میں لڑے تھے، شہزادی ان کے گھر گئیں، ہر ایک کے گھر گئیں، ہر ایک سے کہا اور ہر ایک یہ جواب دیتا تھا کہ اب بہت دیر ہو گئی، ذرا پہلے آئے ہوتے آپ لوگ. یعنی 25 سال پہلے علی کوشش کر رہے تھے کہ انہیں خلافت مل جائے، اپنے حق کو جتا رہے تھے، بتا رہے تھے. اپنی زوجہ کو لے جا کر کے لوگوں کے سامنے کہتے تھے زوجہ سے کہو کہ یہ میرا حق دے مجھے. اور اب 25 سال بعد وہی علی ہیں اور کہہ رہے ہیں دعونی والتمسوا غیری، جاؤ مجھے چھوڑ دو اور جاؤ کسی اور سے کہو کہ وہ خلیفہ بن جائے، میں نہیں خلیفہ بننا چاہتا. یہ کیوں مولا کی روش میں فرق آ گیا؟ 25 سال میں ایسا کیا ہو گیا؟ اب کیوں نہیں علی چاہتے اس خلافت کو لیں؟ بس یہ ایک سوال ہے کہ جو میں حل کرنا چاہتا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیں. دیکھا آپ نے، بڑی سنجیدہ بحث ہے. ہم کبھی یہ نہیں سوچ پائے کہ علی پر کیا گزری. ہمیشہ ہم وہ حصہ پڑھتے ہیں مولا کی زندگی کا، میں تمام کو نہیں کہتا ہوں، زیادہ تر اکثر موقعوں پر، کہ جو پیغمبر کی زندگی میں گزرا یا پھر اس کے بعد یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ خلافت اور خلافت میں پھر الجھا دیتے ہیں بات کو. لیکن علی پر گزری کیا تھی؟ 25 سال کے بعد علی کیوں اتنا، آج کی زبان میں لفظ نہیں، میں یہ استعمال نہیں کرنا چاہتا مولا کے لیے، کیوں اتنا بجھ گئے تھے؟ فرسٹریٹ نہیں کہنا چاہتا ہوں میں لفظ، لیکن کیوں اس امت سے کیوں اتنا نا امید تھے کہ نہیں لینا چاہتے اب خلافت کو؟ بہت ساری چیزیں ہو گئیں 25 سال میں. اب علی کو یہ حکومت نہیں چاہیے. اور اب اگر لوگوں نے دی، اصرار کیا، زبردستی کی، بھیڑ نے قدم پکڑ لیے ہیں، علی سے خوشامدیں کی ہیں، تو ایک جملہ کہا وَعْلَمُوا، اسی جملے کے آگے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا، وَعْلَمُوا إِنِّي إِنْ أَجَبْتُكُمْ رَكِبْتُ بِكُمْ مَعَالَمْ، جان لو اگر میں نے ہاں کر دی
اور میں نے یہ حکومت لے لی اور میں نے یہ خلافت قبول کر لی تو میں وہ کروں گا جو میں ہی جانتا ہوں، میں وہ قانون نافذ کروں گا کہ جو میں جانتا ہوں۔ اس وقت پھر میں کسی کی سنوں گا نہیں اور کسی کی بات پر کان نہیں دھروں گا، پھر کوئی مجھے برا بھلا کہے میں پرواہ نہیں کروں گا۔ مجمع نے کہا ہمیں یہ بھی شرط قبول ہے، قبول کر لی شرط۔ مولا نے کراہتاً اس خلافت کو قبول کیا۔ اس کے بعد کا حصہ انشاءاللہ کل اور پرسوں کی رات میں کہ کراہتاً قبول کیا، لیکن کیا ہوا مولا کے ساتھ۔ لیکن یہ 25 سال اور 25 سال میں علی کا بدلا ہوا رویہ کہ کیوں خلافت نہیں لینا چاہتے، اس پر آج بات کرنا چاہتا ہوں۔ معلوم ہے آپ کو کیا ہوا اس دوران؟ چلی تو گئی خلافت کسی اور جگہ۔ میں خلافت کے بارے میں یا افراد کے بارے میں بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں، مجھے کسی پر چینٹیں اچھالنے میں مزہ بھی نہیں آتا۔ میں تو بات صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے معاشرے کا کیا حال ہوا۔ مسلمانوں میں رشوت عام ہو گئی۔ شروعات کہاں سے ہوئی؟ اسی خلافت اول کے لیے ہی رشوت دی جانے لگی۔ لوگ مان نہیں رہے تھے شروع میں، آپ پڑھیں صرف مولا نہیں خلاف تھے، نہ معلوم اور کتنے لوگ خلاف تھے، مان نہیں رہے تھے، ہم نہیں مانتے، اور ایک بڑی تعداد نے مسلمانوں کی زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ ہم اسے لیڈر نہیں مانتے اور لیجیٹیمیٹ نہیں مانتے، اس لیے ہم نہیں دیں گے زکوٰۃ۔ ان کو مرتد کہہ دیا گیا، یعنی یہ لوگ بے دین ہو گئے۔ جنہوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا وہ زکوٰۃ سے نہیں انکار کر رہے تھے، وہ لوگ زکوٰۃ جمع کرتے تھے اور فقیروں میں خود سے بانٹ دیتے تھے، خلیفہ تک نہیں پہنچاتے تھے۔ ان کے خلاف جنگ کرنے لگے لوگ، جنگ شروع ہو گئی۔ اور میں نے کہا کہ رشوت کا بازار پہلے گرم ہوا۔ پہلی چیز جو کسی بھی سماج میں بری آتی وہ رشوت ہے، کسی بھی معاشرے میں۔ لکھا ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جیسے ہی بنے وہ خلیفہ، انہوں نے بیت المال سے مہاجرین اور انصار کو، وہ لوگ کہ جو مکے سے آئے تھے مہاجر، جو انصار موجود تھے، ان سب کو بیت المال میں سے تھوڑا تھوڑا گفٹ بھجوایا، پیسے، بہت زیادہ مقدار میں پیسہ مدینے کی اس عورت کو بھی بھجوایا کہ جس سے امید تھی بہت تیز لیڈی ہے، یہ بڑی مخالفت کرے گی اور یہ بہت اسٹانچ قسم کی علی کی ماننے والی ہے، مخالفت کر سکتی، بولنے میں بھی بڑی تیز ہے۔ تو اس کے پاس اچھا خاصا پیسہ بھجوایا، سپاہی لے کے پہنچے، جا کر کے وہ دیا۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ خلیفہ نے تمام لوگوں کو بانٹا ہے، آپ کے لیے یہ آپ کا حصہ، آپ کا گفٹ ہے۔ کہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ امر دین میں، دین کے معاملے میں مجھے رشوت دی جا رہی ہے، اٹھاؤ اسے اور لے جاؤ یہاں سے۔ اس خاتون نے ایکسیپٹ نہیں کیا، مجھے اس سے لینا دینا نہیں کہ ایکسیپٹ کیا یا نہیں، اس نے لفظ رشوت استعمال کیا۔ روایت میں لکھا ہے رشوت کا بازار گرم ہو گیا۔ اگلی چیز جو ہو گئی وہ اب ڈرانے اور دھمکانے کی بات آ گئی۔ تاریخ کا وہ سیاہ پیج ہے، بہت ڈارک پیج ہے کہ جس میں زکوٰۃ کی خاطر کسی کو قتل کر دیا گیا۔ نہ صرف قتل کیا گیا، خلیفہ کی طرف سے جو آدمی زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے بھیجا گیا وہ خالد ابن ولید ہے، بہت زیادہ لڑنے والا انسان، اور وہ جا رہا ہے خلیفہ کی طرف سے زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے۔ ادھر جس آدمی کے پاس بھیجا جا رہا ہے وہ اپنے قبیلے کا سردار ہے، مالک ابن نویرہ۔ مالک ابن نویرہ کے پاس جاتا ہے، زکوٰۃ طلب کرتا ہے۔ مالک کہتے ہیں کہ ہم یہ زکوٰۃ تمہیں نہیں دے سکتے کیونکہ ہم اس خلیفہ کو نہیں مانتے۔ کہا سنی ہوتی ہے۔ ابھی بات چیت چل رہی تھی کہ اس خالد ابن ولید کی نگاہ مالک ابن نویرہ کی بیوی پہ پڑ گئی، جو بے انتہا خوبصورت عورت تھی۔ اب اس نے ٹھان لیا کہ ہمیں چاہے جو ہو اس آدمی کو قتل کر دینا، مالک کو۔ یہاں تک کہ اس کلیکٹر نے قتل کر دیا اس مالک کو، مالک نامی شخص کو، مالک ابن نویرہ کو، زکوٰۃ کے لیے قتل کر دیا۔ اور پھر نہ عدت، نہ فلاں نہ فلاں، اس عورت سے اسی رات شادی کی۔ یہ تاریخ کا ایک سیاہ پیج ہے، ایک سیاہ ورق ہے کہ جو لکھا گیا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں حالات کیسے ہو گئے۔ اگر مائی وے اور ہائی وے والی بات ہے، دیتے ہو زکوٰۃ تو دیتے ہو، نہیں تو جنگ کے لیے تیار رہو، ظاہر سی بات ہے ادھر پوری مشینری لگی ہوئی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ تو حالات کیا تھے؟ سیاسی حالات۔
دینی مذہبی فرنٹ کے حالات دیکھیں تو وہ بھی بڑے خراب ہونے شروع ہو گئے۔ پہلی چیز جو کی گئی وہ یہ کہ حدیث کے لکھنے اور بولنے پر، نریشن پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ صرف قرآن پڑھا جائے گا اور کوئی حدیث نہیں۔ کیوں بھائی؟ ایسا کیوں؟ نہیں، اگر حدیث بھی بولی گئی تو حدیث بھی پیغمبر کی ہوتی ہے اور قرآن بھی پیغمبر لائے تھے، تو لوگ مکس اپ کریں گے، پتہ نہیں چلے گا کیا چیز قرآن ہے کیا چیز حدیث ہے۔ اب ان کو یہ نہیں پتا کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں حافظان قرآن تیار کیے تھے، ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ایک ذمہ داری لی اسی قرآن میں حفاظت قرآن کی۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ قرآن کے جملے ہی ایسے ہیں کہ نبی کی کوئی بھی حدیث لاؤ الگ دکھتی ہے، قرآن الگ ہے، بہرحال کلام خالق ہے، لیکن بہرحال پابندی لگا دی گئی، حدیث نہیں لکھی جائے گی۔ حدیث نہ لکھی گئی نہ نقل کی گئی۔ آگے تھوڑا سا بڑھیں، بدعتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کہاں سے کہاں تک پہنچی بات؟ خود انس ابن مالک نام کے صحابی کہتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے بولا، یہ جملہ بولا، ما اعرف شیئا مما کان علی عہد رسول اللہ۔ اب تو حالات یہ ہو گئے ہیں کہ رسول کے زمانے میں دین کی جو بات تھی آج ایک بھی مجھے نہیں نظر آتی۔ قیل الصلاۃ، ان سے کہا گیا نماز تو ویسے ہی ہے۔ جواب دیا ما صنعتم فیہ ما صنعتم، تم نے اس میں جو چاہا وہ ڈال دیا ہے، اب تو نماز بھی بدل چکی ہے۔ لکھا ہے اسی نماز کا وقت بدل دیا گیا، نماز کا وقت دیر میں کر دیا گیا تھا، وہ تو بعد میں عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ آیا، سن 99 ہجری آئی تو اس نے پھر سے نماز کے وقت کو وہاں تک پہنچایا، نماز چینج ہو گئی تھی۔ 25 سال کے دوران اذان بدل چکی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اذان بدلنے والا کون تھا، مجھے نام بھی نہیں لینا، لیکن اذان سے یہ جملہ حی علی خیر العمل ہٹا دیا گیا تھا۔ اس کے بدلے میں ایک نیا جملہ کہ جو پیغمبر کا بھی بتایا ہوا نہیں تھا کسی مسلمان کا، وہ بھی اس درجے کا، مثلا کہ جو صحابی رسول ہو، نہیں، ایک نوکر کی کہی بات اچھی لگ گئی۔ نوکر نے ایک دن کہا الصلاۃ خیر من النوم، کہا یہ جملہ تو بڑا اچھا، اس کو اذان میں شامل کر دو۔ کہا اذان میں کہاں شامل کر؟ وہ اعلیٰ دو نکال دو، وہ حی علی خیر العمل نکالو۔ اذان بھی چینج ہو گئی، نماز بھی بدل گئی، اور اب نماز کے لیے اور ساری چیزیں، وقت کے علاوہ نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، یہاں تک کہ آپ کو بتائیں قبلہ بھی بدل گیا۔ گرچہ اس 25 سال میں نہیں بدلا، بات یاد آ گئی تو کہہ رہا ہوں، 25 سال کے بعد قبلہ بھی مسلمانوں نے بدلا ہے۔ ایک زمانہ وہ آیا، ابھی زیادہ دن کی بات نہیں، کربلا سے کوئی 7 ہی 8 سال بعد، سن 70 ہجری کے آس پاس، عبداللہ ابن زبیر نے، زبیر جو طلحہ زبیر مشہور، زبیر کے بیٹے عبداللہ نے، یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ تھوڑے دن کے لیے بنا، اور اس کے بعد مروان، اور اب مروان بھی کچھ ہی دن رہا، 1.5-2 سال، اور اس کے بعد اب اس کے بیٹے عبد الملک ابن مروان۔ ابھی یہ زیادہ دن نہیں گزرے، سب 3-4 سال میں کربلا کے بعد ہو گیا ہے سب سارا کام۔ اس دور میں عبد الملک ابن مروان خلیفہ ہے، شام میں بیٹھا، کیونکہ اس زمانے میں کیپٹل شام چلی گئی تھی معاویہ کے زمانے سے۔ یہاں مکے میں ایک آدمی نے بغاوت کی جس کا نام عبداللہ ابن زبیر ہے، زبیر کے بیٹے ہیں، اور پھر مکے کا حصہ کم سے کم جیت لیا، فتح کر لیا، مکے پر قبضہ کر لیا، اور اب مکے پہ حکومت کس کی ہے؟ عبداللہ ابن زبیر کی ہے۔ حج کہاں ہوتا ہے؟ مکے میں ہوتا ہے، کعبے کے چاروں طرف لوگ طواف کرتے ہیں۔ یہ بات ادھر خلیفہ کو گوارا نہیں تھی کہ ہمارے ملک سے، ہمارے دارالخلافہ سے یا ہماری حکومت سے چھن جائے حج۔ ایک حدیث گڑھی گئی یا واقعاً تھی، پتہ نہیں، اللہ جانے اس کو، لیکن ٹیڑھا میڑھا تو کیا گیا۔ اور کیا کیا گیا؟ نبی نے فرمایا کہ 3 مسجدیں زبردست ہیں، تعریف کی 3 مسجدوں کی، ایک مسجد حرام یعنی کعبہ، ایک مسجد نبوی یعنی مسجد جو پیغمبر کی ہے مدینے میں، اور تیسری بیت المقدس جسے مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ خلیفہ کے پاس، وہ جو شام میں بیٹھا تھا، اس کے پاس بیت المقدس تھا، اس کے قبضے میں تھا، یروشلم میں حکومت تھی مسلمانوں کی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ کعبہ چھوڑو، یروشلم کا یہ جو آپ ہسٹری پڑھیے گا جا کر کے،
اور دیکھیے گا یہ جو بیت المقدس کی تعمیر ہے سب سے پہلی اچھی قسم کی مسلمانوں کے زمانے میں تعمیر عبد الملک ابن مروان نے کروائی، بہترین بنایا گیا اسے، حریر اور دیبا کے پردے ڈالے گئے، اور اب مسلمانوں سے کہا کہ یہیں پر حج ہوگا۔ مسلمان آئے بھی حج کرنے، ہم نے یہ کیا، اسلام کا بیڑا ایسے غرق کیا۔ 25 سال میں اور کیا کیا ہو گیا، نماز بدلی، اذان بدلی، وقت بدلا۔ یہی نہیں، تیسرے خلیفہ نے ایک چیز اور شروع کی، وہ سب میں اب معتبر چیزوں سے پڑھ رہا ہوں، نہ کسی پہ تنقید کر رہا ہوں، میں تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ علی کیوں نہیں لینا چاہتے حکومت۔ انہوں نے ایک چیز شروع کی کہ سفر میں نماز پوری پڑھی جائے گی۔ اب تک قرآن کا حکم تھا کہ جب بھی تم لوگ زمین پر سفر کرو تو نماز آدھی کرو، قصر پڑھو، لیکن خلیفہ نے کہا نہیں، ہم پوری پڑھیں گے، اور اس نے یہ چیز شروع کر دی۔ پیغمبر نے اپنے زمانے میں جمعے کے لیے بھی ایک ہی اذان رکھی تھی، سب جانتے ہیں۔ دور اول، خلیفہ اول کے زمانے میں ایک ہی اذان تھی جمعے کے دن، خلیفہ دوم کے دور میں بھی ایک ہی اذان تھی، لیکن خلیفہ سوم نے، تیسرے خلیفہ نے جمعے کے دن دو اذانیں کر دی۔ اب 2 اذان آج تک دی جاتی۔ اذان کا نہ صرف کنٹینٹ بدلا، فریکوینسی بھی بدل گئی۔ نماز کا نہ صرف کنٹینٹ بدلا، طریقہ بھی بدل گیا۔ حج جگہ ہی بدل گئی، اور نہ صرف یہ، صحیح مسلم کی روایت میں نے انہی آنکھوں سے دیکھی خود، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ خلیفہ سوم کا، تیسرے خلیفہ کا دور تھا، حج کرنے گئے ہیں، مولا علی علیہ السلام بھی ساتھ میں، میقات پر پہنچ کر احرام باندھا، خلیفہ نے بھی باندھا، مولا نے بھی باندھا۔ خلیفہ نے کوئی الگ ڈھنگ سے باندھا، مولا نے اس طرح سے باندھا جیسے رسول نے باندھا تھا احرام۔ مولا نے دیکھا کہ خلیفہ کسی اور طریقے سے باندھ رہا، ٹوکا کہ بھئی اس طرح سے تو رسول نہیں باندھتے تھے، رسول تو ایسے باندھتے تھے جیسے میں باندھے ہوئے ہوں۔ جواب دیا، علی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے یاد ہے کہ رسول نے ایسے ہی باندھا تھا جیسے آپ نے باندھا ہے، مگر میں ایسے باندھوں گا جیسے باندھ رہا ہوں، میری اپنی مرضی۔ تو یہ دین کا حال ہوا تھا، حج، نماز، زکوٰۃ، سب کا حال یہ کر دیا۔ آئیے دیکھیں اور چیزوں کا کیا حال کیا۔ سب سے بڑی مصیبت بیت المال پہ آئی۔ بیت المال کا تو جو حال کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اپنے گھر سے خلیفہ، پہلے خلیفہ کے زمانے میں بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی تھیں، دوسرے میں ہوئیں، دوسرے کے بعد تیسرے میں اور زیادہ ہو گئیں۔ پہلے خلیفہ نے بعض چیزیں بہت صحیح رکھی تھیں، اس میں کوئی اقرار کرنے بری بات بھی نہیں ہے۔ کبھی بھی جنگ کی غنیمت کو بانٹتے وقت یا بیت المال کو بانٹتے وقت تفریق نہیں کی تھی، تبعیض نہیں کی تھی، امتیاز نہیں رکھا تھا پہلے خلیفہ نے۔ چاہے جیسا انسان ہو، غلام ہو یا آزاد، کالا ہو یا گورا، آقا ہو یا غلام، مدینے کا ہو یا مکے کا، ہاشمی ہو یا غیر ہاشمی، قریشی ہو یا غیر قریشی، سب کو برابر برابر تقسیم۔ رسول کے زمانے میں بھی برابر ہوتی تھی، خلیفہ اول میں بھی برابر کی، لیکن خلیفہ دوم کا دور آیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کیسی بات ہے، جن لوگوں نے ہجرت کی، جو مکے سے آئے، ان کا زیادہ کنٹریبیوشن ہے اسلام میں، ان کو زیادہ ملے گا۔ لو مہاجرین کو زیادہ ملنے لگا۔ اب مہاجرین میں بھی سب برابر تھوڑی نہ ہے، قریش کو سب پر اولویت حاصل ہے، فوقیت حاصل ہے، قریش زیادہ پائیں گے۔ اس طرح سے اب قبیلہ گرائی، قبیلے والی بات بھی شروع ہو گئی، گورے کالے کی بھی بات شروع ہو گئی، آقا غلام کو بھی الگ الگ، سب کو الگ طریقے سے بانٹا جائے گا، برابر نہیں ہوگا۔ اس روش کو شروع کیا دوسرے خلیفہ نے، تیسرے خلیفہ نے آتے آتے تو اس کو سمیٹ کے اپنے خاندان میں کر دیا۔ میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، واقعی صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علی کیوں نہیں قبول کرنا چاہتے اس حکومت کو۔ تیسرے خلیفہ کا دور آیا، بیت المال کا کیا حشر ہوا سنیں گے آپ۔ پہلی بات تو یہ کہ سارے گورنرز، سارے کمانڈرز وہ تیسرے خلیفہ کی فیملی یعنی بنو امیہ سے ہونے لگے۔ وہ جتنے پہلے والے تھے سب گریجولی ریموو کر دیے گئے، اور اب اپنے ان کے، کس کا نام لوں، رسول نے اپنے زمانے میں ہر آدمی لکھتا ہے، اسے شیعہ ہو، سنی مورخ ہو، کوئی لکھتا، رسول نے اپنے زمانے میں ابو سفیان جیسے مخالف کو، دشمن کو معاف کر دیا تھا۔ فتح مکہ ہوئی، مکے میں گئے،
ابو سفیان کو معاف کر دیا، لیکن نہیں معاف کیا رسول نے تو دو لوگوں کو، ایک مروان اور ایک اس کا باپ حکم، کیونکہ رسول کی یہ لوگ کھلی اڑاتے تھے، منہ چڑھاتے تھے، نقل کرتے تھے، رسول کے ساتھ جسارت توہین کرتے تھے۔ تو رسول نے کہا ان دونوں کو نکال دو یہاں سے، اور مکے سے نکال دیا رسول نے۔ وہ رسول کے جو رحمت للعالمین تھا، جس کا اخلاق، جس کے لیے قرآن کہہ رہا انک لعلی خلق عظیم، بہترین اخلاق، عظیم اخلاق رکھتے ہو رسول، اس رسول نے بھی ان دو کو نکال دیا اور کہا کہ میری اجازت نہیں کہ یہ مدینے میں آئے۔ رسول کی وفات ہو جاتی ہے، پہلے خلیفہ نے بھی گھسنے نہیں دیا دونوں کو اندر، مکے میں نہیں آ سکے دونوں، نہ مروان نہ اس کا باپ۔ دوسرے خلیفہ کا بھی دور گزرا، کتنے سال؟ 10.5 سال کا، انہوں نے بھی نہیں آنے دیا۔ لیکن تیسرے خلیفہ کے وہ فیملی ممبرز تھے، حکم یعنی مروان کا باپ، عثمان تیسرے خلیفہ کا سگا چچا، اور مروان جو اس کا بیٹا، سگا چچا زاد بھائی، جو شروع میں پہلے کام کیے ہوں تیسرے خلیفہ نے، ان میں سے ایک کام یہ تھا کہ ان دونوں کو واپس بلایا، اور نہ صرف بلایا، سب نے اعتراض کیا کہ ان کو تو رسول نے نکالا ہے، خبردار ان کو نہیں آنے دو۔ کہا نہیں، ہم بلا رہے ہیں، بلایا، اور اب مروان سے اپنی بیٹی کی شادی بھی کر دی۔ بیٹی کی شادی ہی نہیں صرف کی، ارمینیا میں جنگ کی تھی مسلمانوں نے، جا کر کے جنگ سے جو مال غنیمت ملا تھا، جنگ کے مال غنیمت کا خمس نکلتا ہے، اس مال غنیمت کے خمس کو پورا کا پورا، یہ دیکھیے یہ فیملی ہے رسول کی، آپ کہتے ہیں خمس سیدوں کو دو، یہ دیکھیے کیا کیا گیا، پورا کا پورا وہ خمس اٹھا کر کے مروان کو دیا، جو کہ داماد ہو چکا ہے، داماد کو دے دیا گیا۔ کتنا تھا وہ خمس؟ 5 لاکھ دینار، دینار مطلب گولڈ کوئنز، 500,000 گولڈ کوئنز دے دیے گئے، اور اس کے علاوہ بھی بہت بخشش کی اپنے داماد کو، وہ بہت ساری ہیں۔ جس فدق کے لیے آپ اتنا رونا چلانا کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، وہ فدق تیسرے خلیفہ نے اپنے داماد مروان کو دیا۔ یہ دیکھیے آپ، اس سے آگے بات چلی، اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی مروان کے چھوٹے بھائی سے کر دی، اب 2 بھائی داماد بن گئے، اور اس جس سے کی تھی اس کو بھی 1 لاکھ دینار دیا۔ آگے بات چلی، آپ نے وہ ولید کا قصہ دیکھا ہوگا شاید، اس مووی میں بھی، امیر المومنین کے اوپر جو ڈاکیومنٹری بنی ہے اس میں بھی ولید کون؟ خلیفہ کا، تیسرے خلیفہ کا مادری بھائی، ماں کی طرف سے بھائی تھا، باپ دونوں کے الگ تھے۔ ولید کو کوفے کا گورنر بنایا، تھوڑا بہت مقام نہیں ہوتا تھا، کوفہ بہت ہی امپورٹنٹ سٹی تھا، وہاں کا گورنر، اور اس گورنر کے بعد اس گورنر نے کیا کیا؟ صبح کی نماز 2 رکعت 4 رکعت پڑھائی، نشے کی حالت میں تھا، شراب کے نشے میں تھا، لوگوں نے پیچھے سے سنا تو کیا کہہ رہا تھا؟ ہم اور آپ سجدے میں سبحان اللہ کہتے ہیں، وہ سجدے میں کہہ رہا تھا اشرب اسقنی اشرب اسقنی، تم بھی پیو مجھے پلاؤ، تم بھی پیو مجھے بھی پلاؤ۔ نماز یہ ہو چکی تھی، نماز یہ ہے بھی، اسی 25 سال کی بات کر رہا ہوں۔ خبر پہنچی خلیفہ تک کہ ولید نے شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں نماز پڑھائی، یہی نہیں، گواہی دینے والوں نے یہ گواہی دی کہ ہمارے سامنے اتنی شراب پی رکھی تھی اس نے کہ نماز کے فوراً بعد اسی مسجد کوفہ میں اس نے محراب ایک مسجد کوفہ میں اسی شراب کی قے بھی کر دی، لوگوں نے گواہی دی تھی بعد میں آ کے۔ بات پہنچی مدینے، مولا نے کہا کہ تمہیں اس ولید کو سزا دینی ہوگی، حد جاری کرنی ہوگی۔ پہلے تو راضی نہیں ہوئے، کیونکہ بھائی ہے بھائی، وہ اماں زاد بھائی نہیں راضی ہوئے، بڑا پریشر پڑا، بڑا مسلمانوں نے ہنگامہ کیا، مدینہ تھا بہرحال، ابھی یہاں بہت اصحاب تھے، جب بہت ہوا تو بلایا اسے، اور کوفے سے بلایا، اور اب وہ خلیفہ کا بھائی تھا، کس کی ہمت پڑتی، کون مارے گا تازیانہ؟ طے بھی ہو گئی سزا کہ اس کے تازیانے مارے جائیں، شراب پینے والے کی سزا تازیانے مارنا۔ مارے کون؟ کوئی تیار نہیں ہوا، سب ڈر رہے تھے کہ بعد میں تو آفت ہم پر آ جائے گی، ٹیرر۔ آخر میں مولا نے کہا کہ میں ماروں گا، اٹھایا تازیانہ، کہا کہ اللہ کا حکم اس دنیا پر پورا کروں گا چاہے جو ہو جائے،
اور مارے تازیانے. اور جب تازیانہ رکھنے لگے تو ایک جملہ کہا, آج کے بعد قریش مجھے جلاد کہیں گے, یعنی قریش میرے دشمن ہو جائیں گے. ہو گئے دشمن. یہ کربلا ایک دن میں نہیں بنی تھی. یہ کربلا کی پوری کہانی پہلے طے ہو گئی تھی کہ کیا ہونے والا ہے. آپ پڑھتے نا دعائے ندبہ, احقادن بدریتن و خیبریتن و حنینیتن و عذبہن. دعائے ندبہ کے جملے ہیں کہ لوگوں کے دل علی کی دشمنی سے بھر گئے تھے, چھلک رہے تھے. کون سی دشمنی, کہاں سے؟ بدریتن, بدر میں جو انہوں نے مارے تھے بنی امیہ کے افراد, سرداران بنی امیہ کو مار دیا تھا مولا نے. پھر حنینیتن, خیبریتن و حنینیتن, خیبر میں کس کو مارا تھا؟ یہودیوں کو. ان یہودیوں کے دل میں بھی بغض بھرا ہوا تھا. حنین میں پھر یہودیوں کو مارا. ان سب کی جو دشمنی تھی وہ دکھی تھی سب جگہ, کہ جو بعد میں مولا کی شہادت تک بات پہنچی. بہرحال میں سنا رہا تھا کہ آپ کو کہ کیا کیا بیت المال کا حال کیا گیا. اس سے آگے چلتے ہیں. میں کتنے ان کے رشتہ داروں کا نام گناؤں. عبداللہ ابن ابی سر, پھر یہ تیسرے خلیفہ کے بھائی ہیں, عثمان کے بھائی. بس نسبت بدلتی ہے, چچا زاد بھائی ہو گئے, نہیں بلکہ دو شریکی بھائی تھے, دو شریکی بھائی. ان کو پورا کا پورا افریقہ فتح کرنے کے بعد جو خمس حاصل ہوا تھا مال غنیمت, وہ ان کو دے دیا گیا. یہ کہاں کے سید ہیں؟ کوئی بنی امیہ سید ہے بھائی؟ کوئی بھی نہیں تھا. ان کو دیا گیا خمس. آگے بتائیں آپ کو, عبد الرحمن ابن عوف, خلیفہ سوم, تیسرے خلیفہ کے بہنوئی, اتنا پائے بیت المال سے کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب مرے تو ان کے پاس اتنا سونا تھا, پتہ نہیں پگھلا کے کیا تھا یا کیا کیا تھا, کہ جیسے ہمارے یہاں پیڑ کا لٹھا کاٹا جاتا ہے, آپ نے دیکھا ہو, پتہ نہیں یہ نہیں, کلہاڑی سے کاٹا جاتا ہے پیڑ, درخت کی لکڑی کو. سونے کے لٹھے کو کاٹنے کے لیے کلہاڑی کا استعمال کرنا پڑا, اتنا سونا جمع کر چکے تھے. اور اس کے علاوہ کیش والی جو بات ہے, ان کے 4 بیویاں تھیں, ہر بیوی کے حصے میں 80,000 گولڈ کوائنس آئے تھے. اتنا انہوں نے خود جمع کیا تھا. یہ بہنوئی ہیں خلیفہ سوم کے. اس طرح کے بیت المال میں خرد برد کی گئی تھی. علی کے سامنے میں مختصر کروں بات کو, ہر فرنٹ خراب ہو چکا تھا, دینی, مذہبی, اس کے علاوہ سیاست کا کیا حال تھا سنائیں آپ کو. اب تک اگر آپ دیکھیں تو کسی خلیفہ کے چننے کا ایک طریقہ ہی نہیں رہا تھا. کبھی کسی طریقے سے چنا گیا, کبھی کسی طرح سے, کبھی الیکٹ کیا گیا, وہ بھی سارے لوگوں نے الیکٹ نہیں کیا تھا, کبھی نامینیٹ کیا گیا, اور کبھی شورا کمیٹی بنائی گئی 6 آدمیوں کی, یہ طے کریں گے. اب تک یہ سیاست ہے. کسی بھی ملک کی سیاست ہوتی, طے ہوتا ہے کہ نیکسٹ لیڈر کیسے چنا جائے گا. ابھی تک کوئی سلسلہ ہی نہیں طے. جتنی ملٹری کو دیکھیں, جتنی فوج تھی, فوج اب اس لیے جنگ نہیں لڑتی تھی. رسول کے زمانے میں جنگ ہوتی تھی, فوج کا حال کیا ہوتا تھا, ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے تھے. جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کے اوپر, جنگ بدر آج ہی کی تاریخ یا کل جو گزر گئی اس تاریخ میں 17 کو تھی, شروع ہونے سے پہلے جنگ, مسلمانوں کے پاس ذرا پانی کی کمی تھی, تو اللہ نے اوپر سے پانی برسایا, بارش کی. قرآن کی لفظ ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر پانی برسایا اور انہیں پاک کر دیا. ابھی جنگ لڑنے جا رہے ہیں, غسل کر کے جا رہے ہیں, خدا نے انتظام کیا اس غسل کا. یہ وہ زمانہ تھا, رسول کا زمانہ تھا. پھر ملائکہ آئے اسی جنگ میں, انہوں نے آ کے مدد کی. حنین میں ملائکہ, نہ معلوم کتنی جنگوں میں ملائکہ آتے تھے, ملک آتے تھے, مدد کرتے تھے. لیکن اب کیسی ہو گئی جنگ کی حالت. اب مسلمان حملہ کرتا ہے تو جیتنے کے لیے نہیں کرتا ہے. اب مسلمان حملہ کرتا ہے تو اس لیے نہیں کہ لوگ اور مسلمان بنیں گے, اسلام پھیلے گا, بلکہ اب مسلمان حملہ کرتا ہے مال غنیمت کے لیے. اب ساری ٹینڈنسی, مائنڈ سیٹ یہ ہو گیا کہ اب حملہ کرو, خوب کماؤ, مال پاؤ. یہ فوج کی مینٹیلٹی ہو چکی ہے. اس فوج کو ابھی لیڈ کرنا ہے مولا کو. اس کے آگے چلیں. اقتصاد کا میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ کیا حال کیا تھا. یہ جو بیت المال میں کچھ لوگوں کا
حصہ زیادہ ہو گیا. کتنے لوگوں کا نام بتاؤں؟ طلحہ و زبیر کا بھی اگر آپ سن لیں گے نا، 59 ملین سکے چھوڑ کے گئے تھے زبیر صاحب، اور طلحہ 2.2 ملین گولڈ کوئنس اور 2 ملین کیا نام ہے سلور کوئنس، یہ اتنا وہ چھوڑ کے گئے تھے. یعنی ان سب نے پیسہ کمایا، خوب پیسہ ہو گیا. اس سے ہوا کیا کہ پورا سماج جو تھا ان میں امیر اور غریب کے بیچ کا گیپ بہت بڑھ چکا تھا. اس کو فل کرنا بہت مشکل کام ہے، مولا کے سامنے بہت بڑا چیلنج ہے. ابھی یہی علی، ہم سمجھتے نہیں علی نے کیا کیا، یہی علی ابھی 4.5 سال کی حکومت، یہی علی دعویٰ کریں گے کہ آج میری حکومت میں کوئی انسان بھوکا نہیں سو رہا ہے اور بغیر چھت کے نہیں سو رہا ہے. یہ تھا اچیومنٹ علی کا، کہاں سے کہاں بات پہنچانی تھی. بہرحال یہ اس طرح کے حالات. اور اب انہی میں سے بعض ایسے تھے کہ جن کے ایمان کا حال یہ تھا کہ جو علی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. ایک صلوات پڑھ دیں تو میں بات کروں. ہر فرنٹ، ہر جگہ پر علی کو بہت کام کرنا تھا، بہت کام کرنا تھا. سیاسی، اجتماعی، معاشرے کا حال یہ تھا کہ لوگوں کے فیملی جو بانڈ سے سب ٹوٹ چکے تھے، کیریکٹر لیس ہو چکے تھے لوگ. برا حال تھا، میں کیریکٹر کی تو باتیں ممبر سے کر بھی نہیں سکتا ہوں. کیریکٹر لیس ہو چکے تھے. نبی نے کہاں سے کہاں لوگوں کو پہنچایا تھا، اور اس 25 سال میں لوگوں کا حال کیا ہو چکا تھا. سماج میں قبیلہ گرائی، ٹرائبلزم پوری طور سے پھیل چکا تھا. اسی کو ختم کرنا چاہتے تھے نبی، کر بھی دیا تھا کسی حد تک، لیکن وہ پھر سے آ گیا، حاوی ہو گیا. اب انہی میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو بظاہر دعویٰ رکھتے ہیں کہ وہ با ایمان ہیں. کیسے لوگ اس 25 سال میں بنے جو دعویٰ ایمان رکھتے ہیں، جو علی کی محبت کا بھی دعویٰ رکھتے ہیں، وہ بھی علی کے ساتھ نہیں رہیں گے کچھ دنوں بعد. میں تفصیل میں تو نہیں جا سکتا. 4 سال اور چند ماہ کی حکومت علی کی ایسی تھی کہ جس میں صرف جنگ میں ہی گزر گئی، اور وہ بھی جنگ صرف مدینہ میں نہیں لڑنی تھی. مدینہ تو چھٹ ہی گیا مولا سے، اپنا کیپٹل شفٹ کرنا پڑا، کوفہ لے گئے. لیکن اس 4 سال اور چند ماہ کی حکومت میں علی کے سامنے وہ چیز آئی کہ جو نبی کے سامنے نہیں آئی تھی. کبھی بھی نبی کی فوج کے کچھ افراد نکل کے نبی کے مخالف نہیں ہوئے، اور انہوں نے نبی کو لعنت ان کے لیے نہیں بھیجی، نعوذ باللہ استغفر اللہ. لیکن مولا کے ساتھ تو ایسے افراد بھی تھے جو دعویٰ کرتے تھے ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم مومن ہیں، لیکن وہی جنگ صفین میں ان کے مخالف ہو گئے. فوج کا ایک بڑا حصہ نکل گیا اور یہ کہنے لگا کہ نعوذ باللہ علی کافر ہو گئے، اور پھر علی کے اوپر لعنت و ملامت کرنے لگا. کیوں ہوا ایسا انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے، لیکن ہوا. میں تو صرف مصائب کی طرف جانا چاہتا ہوں. 4000 لوگ علی کی فوج سے نکل گئے تھے. بڑی چیز ہوتی 4000، بڑی تعداد ہے. ان 4000 کو سمجھایا بجھایا نہ معلوم کتنا. پھر ان 4000 نے نہ صرف علی کو کافر کہا، یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب وہاں سے ہے. انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا. انہوں نے یہی کہنا شروع کیا جو آج نعرہ دیا جا رہا ہے کہ ایک شیعہ کو مارو تو جنت ہے. آج کا نعرہ یہ ہے، اس زمانے میں یہ تھا کہ ایک علی یا علی والے کو مارو تو جنت. مارنے بھی لگے، کاٹنے بھی لگے، خون کرنے لگے. کوفے کے باہر انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا، خیمے لگا لیے. کوفے میں علی اور ان کے ساتھی رہتے ہیں، علی کی کیپٹل ہے کوفہ، اور یہ کوفے کے باہر راستہ جو کوفے میں آتا وہیں انہوں نے خیمے لگا لیے. کوئی آ نہیں سکتا، کوئی جا نہیں سکتا. جب جاتا ہے تو اسے لوٹ لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ مسلمان نہیں رہے، یہ کافر ہیں، ان کا مال لوٹنا جائز ہے، ان کا مال حلال ہے، اور ان کی جان بھی ہمارے لیے حلال ہے. ضرورت پڑی تو اسے قتل بھی کر دیا. بھیجا علی نے کئی لوگوں کو کہ جاؤ سمجھاؤ انہیں، سمجھاؤ انہیں. یہاں تک کہ ابن عباس گئے تو وہ تو لوٹ آئے ڈر کے. کیوں؟ ابن عباس نے آ کے کہا جباہہم قرحۃ من اثر السجود. آپ کو معلوم ہے آپ کس کے پاس مجھے بھیج رہے ہیں سمجھانے کے لیے؟
وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اتنی عبادتیں کی ہیں کہ جن کے گھٹے پڑ گئے ہیں پیشانی پہ، وہ تو عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں، میں انہیں کیا سمجھاؤں؟ گھبرا کے چلے آئے تھے ابن عباس، لیکن یہ عبادتیں، یہ سجدے کس کام کے کہ جو علی کی مخالفت میں ہو رہے ہوں؟ اپنے کو تو مومن سمجھتے ہیں، علی کو کافر سمجھتے ہیں۔ بات یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے جب مار کاٹ بہت شروع کی اور بہت سمجھانے پر بھی نہیں مانے، تو پھر مجبوراً مولا کو ان سے ایک جنگ کرنی پڑی۔ مولا نے جو پہلے ہی سے پریڈکٹ کر دیا تھا کہ اس جنگ میں ان کے 9 یا 10 لوگ بچیں گے اور ہمارے 9 یا 10 لوگ مارے جائیں گے، بالکل ویسا ہی ہوا۔ 10 لوگ ان کے بچ گئے، باقی 4000 میں سے صرف 10 بچے تھے، سب مار دیے گئے ایک دن میں۔ اور وہ 10 میں سے جو بچے تھے ان میں سے ایک تھا جس کا نام تھا ابن ملجم۔ بھاگ گئے تھے، وہ بھاگ کے جا کر کے مکے میں پناہ لی۔ ان 10 نے آپس میں میٹنگ کی، ان میں سے 3 کو تیار کیا گیا۔ ان کا نعرہ یہ تھا کہ علی بھی کافر، معاویہ بھی کافر۔ جھگڑا صفین میں علی اور معاویہ میں تھا، لڑائی ان کی ہو رہی تھی، لیکن یہ جو الگ ہوئے تھے کہتے تھے دونوں کافر ہیں، تو اب دونوں کا قتل واجب ہے، بلکہ معاویہ کا جو اسسٹنٹ ہے، جو ایڈوائزر ہے عمرو ابن عاص، اس کا بھی قتل واجب ہے، کیونکہ اسی نے سب کام کرایا۔ 3 آدمی طے ہوئے، جاؤ ان سب کو قتل کر دو۔ ایک رات میں کرنا تھا، یہ آج کی رات۔ تینوں نے میٹنگ کر کے طے کیا تھا کس کو قتل کرنا ہے؟ معاویہ کو۔ معاویہ کہاں ہے؟ شام میں۔ ایک آدمی وہاں گیا، برق اس کا نام تھا، یا برق، اس نے جا کر کے وہاں وہی رات بھی طے تھی کہ فجر کی 19 رمضان کی فجر کی نماز میں قتل کریں گے ہم تینوں کو۔ ایک آدمی مصر گیا جہاں عمرو عاص، اور جانے والے کا نام عمرو ابن بکر، اور ایک آیا کوفے امیر المومنین کو قتل کرنے جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا۔ آیا اور اب علی کے مارنے کا انتظام، قتل کرنے کا انتظام کر رہا ہے۔ ابھی انہی 10 میں سے ایک عورت بھی بچی ہوئی ہے جو کوفے میں موجود ہے، جس کا نام ہے قطام یا قطامہ۔ اس نے جیسے ہی ابن ملجم سے ملاقات کی، بے انتہا خوبصورت عورت تھی، شاید ابن ملجم آیا تو تھا علی کو مارنے، لیکن فریفتہ ہو گیا، ابھی تو 19 رمضان آنے میں ٹائم ہے، فریفتہ ہو گیا اس عورت کا۔ اس نے کہا میں تم سے شادی بھی کر لوں گی مگر میرا مہر بڑا مشکل ہے دینا تمہارے لیے۔ کیا ہے؟ کہ 5000 درہم کا تیار ہوں دینے کے لیے۔ کہا اور بھی ہے، ایک غلام اور ایک کنیز کا وہ بھی دوں گا، اور ایک تیسری چیز ہے، کیا ہے؟ علی کا سر۔ کہا اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں تو اس کام کے لیے آیا ہوں، کہا میں تیار ہوں اس کے لیے بھی۔ مہر طے ہو گیا۔ ابن ملجم کے ساتھ اس عورت نے 2 آدمیوں کو مدد کے لیے لگایا کہ اگر تلوار صحیح نہ پڑ رہی ہو 19 تاریخ کو صبح تو یہ تمہاری مدد کریں گے۔ تینوں ایک ساتھ جمع ہوئے، مسجد کوفہ ہے۔ مولا کے ایک صحابی حجر ابن عدی مسجد کوفہ مولا سے بھی پہلے پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ یہاں، اندھیرا، کچھ لوگ یہاں موجود ہیں پہلے سے۔ آواز پہچاننے کی کوشش کی، آواز سمجھ میں آ گئی کس کی ہے۔ اشعث ابن قیس بھی ہے یہیں پر، عبد الرحمن ابن ملجم بھی ہے، وہ جو 2 غلام ہیں وردان اور ایک اور، وہ بھی یہیں ہیں۔ آپس میں انہوں نے بات کی کہ اٹھو جلدی کرو، تیاری کرو، اور کچھ ایسے الفاظ سے بات کی کہ وہ مولا کا بہرحال چاہنے والا تھا، وہ سمجھ گیا کہ ان کا کیا ارادہ ہے۔ پوچھ بھی لیا اس نے، کیا تم علی کے قتل کرنے کے لیے آئے ہو؟ خاموش ہو گئے، کچھ بولے نہیں۔ سمجھ گیا وہ کہ کیا بات ہے۔ فوراً حجر ابن عدی چلے مولا کو روکنے کے لیے کہ جا کر کے روک دیں کہ آج مسجد میں نہ آئیے گا، لیکن مسجد کوفہ سے مولا کے گھر کے 2 راستے تھے، 2 گلیاں تھیں۔ وہ اس گلی سے آ رہے تھے، مولا اس گلی سے جا رہے تھے۔ اور جب حجر آئے یہاں گھر پہ معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ مولا جا چکے ہیں۔ اور جب واپس لوٹ کے مسجد میں گئے تو ایک آواز جبریل کی سنی تھی، لَتَحَمَّدَتْ وَاللَّهُ أَرْكَانُ الْهُدَى، یعنی امیر المومنین کو ضربت لگ چکی تھی۔ ہاں عزیزوں، میں اپنی منزل پہ آ گیا، بس 2 جملے مصائب کی اور آپ کی زحمت تمام۔ یہ وہی رات ہے کہ جس میں امیر المومنین اپنی بیٹی کے پاس مہمان تھے،
تاریخ کہتی ہے کہ یہ ماہ رمضان امیر المومنین کا بڑا مختلف ماہ رمضان تھا۔ کبھی کسی اولاد کے گھر پر مہمان، کبھی کسی کے گھر پر، کبھی مہمان ہوتے تھے امام حسن علیہ السلام کے تو کبھی امام حسین کے، کبھی بی بی زینب کے ہاں مہمان تو کبھی بی بی ام کلثوم کے ہاں۔ آج مولا اپنی چھوٹی بیٹی کے ہاں، ام کلثوم کے ہاں، یہی وہ وقت تھا حضور، مہمان تھے۔ یہ رمضان المبارک اس لیے بھی مختلف تھا کہ اس میں مولا نے گن کر کے ہر افطار میں بس 3 نوالے کھائے تھے بس۔ پوچھ بھی لیا بیٹی نے، اے بابا جان آپ کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ فرمایا یاتی امر اللہ وانا خمیز، اللہ کا امر آنے والا یعنی میری موت آنے والی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں بھوک کے عالم میں اللہ سے ملاقات کروں، میرا پیٹ خالی رہے۔ جب افطار کرنے بیٹھے تھے 18 کو، یہی رات، تو جناب ام کلثوم نے دسترخوان بچھایا۔ معلوم ہے کہ علی کیا کھاتے ہیں، سوکھی ہوئی جو کی روٹی لا کے رکھی، نمک رکھا اور دودھ رکھا۔ علی نے اپنی بیٹی کو دیکھا، اے بیٹی تو نے کب دیکھا ہے کہ علی نے روٹی کے ساتھ 2 چیزوں کا استعمال کیا ہو؟ ان میں سے ایک چیز اٹھا لے، یا نمک اٹھا لے یا دودھ اٹھا لے۔ بیٹی بڑھی، اس نے سوچا کہ بابا کے سامنے سے نمک اٹھا لیتی ہوں تاکہ دودھ بابا پی لیں، آخر کچھ نہیں کھاتے امیر المومنین۔ بیٹی نے نمک اٹھانا چاہا تو مولا نے ہاتھ پکڑ لیا، نے ام کلثوم دودھ اٹھا لو۔ میں کہوں گا شہزادی آپ دودھ اٹھا لیجئے، وجہ یہ ہے کہ اب جو آپ کے بابا مسجد سے واپس آئیں گے صبح، تو اس کے بعد خود سے حکیم یہ کہہ دے گا کہ اب علی کھا کچھ نہیں سکتے، اب بس دودھ ہی ان کی غذا ہوگی۔ شہزادی نے باپ کا حکم مانا، دودھ اٹھا لیا۔ مولا نے گن کر کے 3 لقمے کھائے اور اب دسترخوان سے اٹھ گئے، فوراً محراب عبادت میں چلے گئے، نمازیں پڑھنا شروع۔ بیٹی دیکھ رہی ہے، بیٹی بھی دیکھتی چلی آئی ہے باپ کو۔ آج باپ بدلا ہے زیادہ۔ رات میں کئی بار ایسا ہوا کہ امیر المومنین گھر کے صحن میں جاتے تھے، آسمان کو دیکھتے تھے، ستاروں کو دیکھتے تھے، بیٹی سے دیکھا نہیں گیا۔ جب کئی بار ہو گیا تو پوچھا بابا جان آج رات بار بار آسمان کو کیوں دیکھتے؟ جواب دیا بیٹی مجھ سے اس صادق اور امین رسول نے کہا تھا، جو وقت بتایا تھا میں دیکھ رہا ہوں وہی وقت ہے، یہ بس اب میری زندگی کی آخری رات ہے۔ اب سوچئے جس بیٹی کو باپ ہی اپنے مرنے کی خبر سنا رہا، اس بیٹی کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ بیٹی بھی پوری رات نہیں سوئی۔ صبح ہوئی، سحر کا وقت آیا، امیر المومنین مسجد کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ بیٹی نے چاہا کہ باپ کو روک لے، اے بابا آج بھیا حسن نماز پڑھا دیں گے، آپ نہ جائیے۔ فرمایا کہ اے میری بیٹی ام کلثوم، جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ علی تیار ہوئے، کمر پہ پٹکا باندھا اور باندھتے وقت ایک جملہ کہا، اشدد، باندھ لے علی، حیا عظیمک للموت، اپنی کمر باندھ لے، موت کے لیے تیار ہو جا۔ اور اب علی ڈرتے نہیں ہیں موت سے، چلے۔ روایت میں لکھا ہے کہ گھر کی جو مرغابیاں تھیں، جو پرندے تھے گھر کے، وہ جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، اللہ نے انہیں ایک حس دی ہے، سمجھ گئے کہ کوئی بلا آنے والی ہے۔ علی کے چاروں طرف مرغابیاں آ گئی، پرندے آ گئے، گھر پہ پلی بطخیں آ گئیں، جانے نہیں دیتی علی کو۔ جناب ام کلثوم نے ہٹانا چاہا تو علی نے فرمایا اترکوہن، تم لوگ انہیں چھوڑ دو، فإنہم نوائح، یہ تو نوحہ کر رہی ہیں مجھ پر، نوحہ پڑھ رہی ہیں، زندگی میں ہی نوحہ شروع ہو گیا تھا۔ چلے علی، گھر کے دروازے پہ آئے تو آج دروازہ بھی علی کا نہیں کہنا مانتا، زنجیر ایسی بند ہو گئی۔ ارے یہ سب سمجھتی ہیں چیزیں، بھائی ولی خدا کی بات ہے، زنجیر ایسی بند ہوئی کہ کھلنے کو تیار نہیں، لیکن جس نے باب خیبر اکھاڑا ہو۔ علی نے پہلے کوشش کی کہ زنجیر کھل جائے، نہیں کھلی تو پورا باب، وہ دروازہ اکھاڑ کے رکھا، اور یہی جملہ فرمایا کہ اللہ کی قضا کے سامنے
کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ اور اب چلے مسجد کی طرف، پہنچے مسجد میں، جا کر کے 2 رکعت نماز ہمیشہ کی طرح آج بھی پڑھی۔ پھر وقت اذان کا انتظار کیا، اذان کا وقت ہوا، خود سے جا کر کے گلدستہ اذان پہ اذان دی۔ میں سوچتا ہوں کہ کیا خوبصورت سما رہا ہوگا، ایک یہ اذان اور ایک کربلا کی اذان، ایک یہ علی اذان دے رہا، ایک علی اکبر اذان دے رہے تھے۔ علی نے اذان دی، وہ اذان کتنی اچھی رہی ہوگی جس میں علی کہہ رہے ہوں گے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اذان ختم ہوئی، اب خود سے آئے، جانتے ہیں کہ میرا دشمن لیٹا ہے اور کس نیت سے لیٹا ہے۔ ابن ملجم سویا ہوا ہے، بغل میں وہ تلوار ہے کہ جسے زہر میں بجھا کے لایا ہے۔ خود سے آ کے کہا کہ اے سونے والے اٹھ، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ۔ یہ علی کا فریضہ تھا، سوتے کو جگانا، نماز کے لیے اٹھانا۔ اٹھا دیا اور اب نماز شروع ہوئی، صفیں لگیں، نماز کا آغاز ہوا، اور ہوتے ہوتے وہ موقع بھی آیا کہ جب علی سجدے میں چلے گئے۔ میں کہوں گا عزیزوں، بس اس سے بڑھ کر شیعوں پر کوئی برا وقت نہیں آ سکتا کہ جو وقت وہ تھا، وہ گھڑی، ایسی گھڑی کوئی نہیں آئی۔ علی نے سجدے میں سر رکھا تھا کہ وہ لعین بڑھا اور اپنی پوری طاقت سے ایک وار کیا، زہر میں بجھی ہوئی تلوار وہاں پر لگی جہاں پر روایت کہتی کہ پہلے عمرو ابن عبدود سے جنگ کرتے ہوئے مولا کے سر پر ایک زخم لگ چکا تھا پہلے، اسی پہ آ کے اب تلوار لگی، اور ادھر تلوار لگنی تھی کہ محراب میں ہی تڑپنے لگے۔ محراب کی خاک اٹھائی، اپنے زخم پہ ڈالتے ہوئے آیت قرآن کی تلاوت کرنے لگے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ارے ہم نے اسی مٹی سے تمہیں بنایا ہے، ہم اسی مٹی میں تمہیں پلٹائیں گے اور پھر اسی مٹی سے تمہیں اٹھائیں گے۔ ہاں عزیزوں، مٹی کو ڈالا سر پر، ادھر امام حسن نے بڑھ کر کے نماز ختم کی۔ نماز جیسے ہی ختم ہوئی، دونوں شہزادے اپنے باپ کی زیارت کو، آج ہم زیارت پڑھتے ہیں نماز کے بعد، لیکن امام حسن اور امام حسین نے عجب طریقے کی زیارت کی تھی۔ وہ تو امیر المومنین کو سامنے دیکھ رہے تھے، لیکن ایسے ویسے نہیں، بلکہ علی اپنے خون میں لت پت ہو چکے تھے۔ مسجد کی چٹائی لائی گئی، علی کو اس میں لپیٹا گیا، گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ مولا کو غش آ چکا تھا، لیکن راستے میں غش سے افاقہ ہوا، مجمع کو دیکھا کہ مجمع میرے پیچھے آ رہا ہے۔ جب دروازے پر گھر کے پہنچے تو حسن سے کہا، اے حسن، اس مجمع کو روک دو، گھر میں میری بیٹیاں ام کلثوم و زینب موجود ہیں۔ مولا کو پردے کا بڑا خیال تھا، روک دیا مجمع کو، لیکن عصر عاشوراء علی آئے ہوتے، اس مجمع کو روکتے کہ جو خیمے کی طرف بڑھ رہا تھا، اس فوج کو روکتے کہ جو خیموں میں آگ لگا رہی تھی اور سیدانیوں کے سر سے چادر چھین رہی تھی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير